प्राइड एंड प्रेजुडिस चैप्टर 44। एलिज़ाबेथ ने तय कर लिया था कि मिस्टर डार्सी अपनी बहन को दूसरे ही दिन इससे मिलवाने लाएंगे। इसी वजह से उसने ये फैसला किया कि वो पूरा दिन सराय की हदूद से बाहर नहीं जाएगी। मगर उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ, क्योंकि जिस सुबह वो लोग खुद लेमस्टन पहुंचे थे उसी सुबह ये मेहमान भी आ गए। वो अपने चंद नए दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए थे और अभी सराय वापस आकर इशाइये के लिए तैयारी कर रहे थे कि एक बग्गी के पहियों की आवाज़ ने उनकी तवज्जो खिड़की की तरफ मबजूल करा दी। जब उन्होंने बाहर देखा तो एक जेंटलमैन और एक खातून छोटी बग्गी में सड़क पर आ रहे थे। एलिज़ाबेथ ने फ़ौरन उनके लिबास से अंदाज़ा लगा लिया कि ये कौन लोग हो सकते हैं। इस बात की खबर देखकर उसने अपने अजीज़ों को काफ़ी हैरान कर दिया और कितनी बड़ी इज्जत अफजाई के लिए तैयार हो जाएं कहा। उसके मामू और मुमानी हैरत ज़दा रह गए। जब एलिज़ाबेथ ने कदरे झिझकते हुए ये इतला दी तो उनकी आंखों में भी सोचो विचार की चमक उभर आई। उनके जहन में अचानक एक नया ख्याल पैदा हुआ। कहीं इससे पहले उन्हें कभी ऐसा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला था। अब उन्हें महसूस हुआ कि अगर इतनी इज्जत और तवज्जो मिल रही है तो इसकी एक ही माकूल वजह हो सकती थी, वो ये कि मिस्टर डार्सी को उनकी भांजी में दिलचस्पी थी। ये तमाम नए ख्यालात उनके जहन में गर्दिश कर रहे थे, जबकि एलिज़ाबेथ ने अपने मज़ीद जज्बात बेचैन हो रहे थे। वो अपनी इस बेचैनी पर ख़ुद भी हैरान थी, लेकिन सबसे बढ़कर उसे ये खौफ था कि कहीं मिस्टर डार्सी की बहन को इसके बारे में ज़्यादा ही खुशगुमानियाँ ना हो गई हों। वो खुद को पुरकशिश और खुश गफ्तार बनाने की पूरी कोशिश करना चाहती थी, लेकिन इसके साथ साथ वो इस खौफ में भी मुब्तला थी कि वो शायद ऐसा करने में नाकाम रहे। वो खिड़की से हट गई ताकि उसे कोई ना देख सके और अपने इज़्तिराब पर काबू पाने के लिए कमरे में टहलने लग गई। मगर जब उसने अपने मामू और मुमानी की नज़रें देखी जो वाज़ेह हैरानी और सवालिया अंदाज लिए हुए थीं, तो उसका इज़्तिराब मज़ीद बढ़ गया। आखिरकार मिस डार्सी और उनके भाई अंदर दाखिल हुए और वो लम्हा आ पहुंचा जिसे एलिज़ाबेथ काफ़ी खौफज़दा नज़रों से देख रही थी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसने महसूस किया कि उसकी नई शनासा खुद भी उतनी नर्वस थी जितनी कि वो खुद। जब से वो लेमस्टन पहुंची थी उसने सुन रखा था कि मिस डार्सी नहायत मगरूर है, मगर चंद लम्हों की मुलाकात ने उसे यकीन दिला दिया कि उसमें गरूर नाम की कोई चीज़ नहीं, बल्कि वो बेहद शर्मीली सी लड़की है। वो बमुश्किल ही 2 अल्फाज से ज़्यादा बोल पाई। मिस डार्सी कदावर थी और एलिज़ाबेथ से ज़्यादा भरपूर जिस्म की मालिक थी। अगरचे वो अभी सिर्फ 16 बरस की थी, मगर उनका अंदाज़ खासा पुख्ता और बावकार था। वो अपने भाई जितनी खूबसूरत तो ना थी, मगर उसके चेहरे पर ज़हानत और खुश मिजाजी के आसार नुमायाँ थे और उनका रवैया नहायत नरम खू और शुस्ता था। एलिज़ाबेथ यूँ यही समझ रही थी कि उसे एक ऐसी बारीक बीन और बेझिझक नाज़रा मिलने वाली है जैसे कि मिस्टर डार्सी खुद थे बेहद मुतमईन हुई। हकीकत उसकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स निकली थी। कुछ ही देर में मिस्टर डार्सी ने बताया कि मिस्टर बिंगली भी उससे मुलाकात के लिए आने वाले हैं। एलिज़ाबेथ ने बामुश्किल अपनी खुशी का इज़हार किया ही था कि सीढ़ियों पर तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही लम्हे मिस्टर बिंगली कमरे में दाखिल हो गए। एलिज़ाबेथ का जो गुस्सा भी पहले कभी उनके खिलाफ था वो अब मिट चुका था और अगर किसी हद तक कोई नाराज़गी बाकी भी रही थी तो वो उनकी बेसाख्ता गर्मजोशी के सामने कायम न रह पाती। मिस्टर बिंगली ने बहुत दोस्ताना अंदाज में उनके घर वालों का हाल चाल दरियाफ्त किया और इसी बेतकल्लफ़ी और खुलूस का मुज़ाहरा किया जिसके लिए वो जाने पहचाने जाते थे। मिस्टर और मिसेस गार्डनर के लिए भी वो एक नहायत दिलचस्प शख्सियत थे, क्योंकि वो तवील अरसे से उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे। दर हकीकत पूरा माहौल ही खासा पुरजोश था। अभी अभी जो शकूक उनके जहन में मिस्टर डार्सी और एलिज़ाबेथ के मुतल्लिक पैदा हुए थे, उन्होंने सभी की तवज्जो ख़ास तौर पर उन दोनों की जानब मबजूल कर दी थी और जल्दी उन्हें यकीन हो गया कि कम अज़ कम एक फरीक को तो मोहब्बत का मतलब बखूबी मालूम था। एलिज़ाबेथ के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो हर मेहमान के जज्बात समझना चाहती थी, अपने आप को संभालना चाहती थी और सबको खुश रखने की कोशिश कर रही थी। जहाँ उसे नाकामी का सबसे अंदेशा था,
وہ وہاں سب سے زیادہ کامیاب رہی تھی، کیونکہ جسے خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ پہلے ہی اس سے کافی متاثر تھے۔ مسٹر بینگلی نے بے تکلف مسٹر ڈارسی پرجوش اور مس ڈارسی پرعزم تھی کہ وہ خوش رہیں گے۔ مسٹر بینگلی کو دیکھ کر الزبتھ کا دھیان فطری طور پر اپنی بہن کی طرف چلا گیا۔ وہ شدت سے جاننا چاہتی تھی کہ آئے مسٹر بینگلی کی سوچ میں یہی بات شامل تھی۔ کبھی کبھار اسے محسوس ہوتا کہ وہ پہلے کی نسبت کم باتیں کر رہے تھے، اور بعض اوقات تو وہ یہ سوچ کر خوش ہوتی کہ جب وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے تو شاید وہ جین سے کوئی مشابہت تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ محض اس کا خیال بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک بات جس میں وہ فریب میں آ نہیں سکتی تھی وہ یہ تھی کہ مس ڈارسی جیسے جین ہی کی حریف سمجھا جا رہا تھا، وہ ان کے اور مسٹر بینگلے کے درمیان کوئی خاص گرم جوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور ان کے مہمان تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکے، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو مسٹر ڈارسی نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر مسز گارڈنر اور مسٹر گارڈنر اور مس بینٹ کو پیمرلی میں کھانے کی دعوت دینے کی خواہش کا اظہار کریں۔ مس ڈارسی نے گو کہ جھجک کے ساتھ، جو ان کے کم عمری میں دعوت دینے کے معمول سے ناواقف ہونے کا ثبوت تھی، اپنے بھائی کا فوراً ساتھ دیا۔ مسز گارڈنر نے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا تاکہ وہ جان سکیں جس سے یہ دعوت سب سے زیادہ متعلق تھی وہ اسے قبول کرنے میں کیا محسوس کر رہی ہے، مگر الزبتھ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مسز گارڈنر نے سمجھا کہ یہ محض لمحاتی جھجک ہے، نہ کہ کوئی ناپسندیدگی، اور چونکہ ان کے شوہر جو میل جول پسند کرتے تھے اس دعوت کو قبول کرنے پر خوش تھے تو انہوں نے بھی حامی بھر لی، اور دعوت کا دن 2 دن بعد طے ہو گیا۔ مسٹر بینگلی نے الزبتھ کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کا برملا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں اس سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں اور اس کے تمام ہارٹ فورڈ شائر کے دوستوں کے بارے میں مزید جاننا ہے۔ الزبتھ نے ان الفاظ کو اپنے بہن کے بارے میں بات کرنے کی خواہش کے طور پر لیا اور اس سے خوشی محسوس کی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد الزبتھ اپنے ماموں اور ممانی کے مزید سوالوں اور اشاروں سے بچنے کے لیے جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسٹر اور مسز گارڈنر اسے زبردستی کچھ بھی اگلوانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ مسٹر ڈارسی الزبتھ میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں اور یہی بات ان کے لیے کافی تھی۔ یہ مسافر جلد ہی سمجھ گئے کہ وکم کو یہاں زیادہ عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، کیونکہ اگرچہ اس کے اپنے سرپرست کے بیٹے کے ساتھ معاملات پوری طرح واضح نہیں تھے، مگر یہ ایک معروف حقیقت تھی جب اس نے ڈربی شائر چھوڑا تو وہ پیچھے بہت سے قرضے چھوڑ گیا جنہیں بعد میں مسٹر ڈارسی نے ادا کیا۔ الزبتھ کی سوچیں اس شام پیمرلی میں پچھلی رات سے بھی زیادہ مگن تھی۔ اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ شام لمبی محسوس ہوئی، مگر یہ اتنی طویل نہ تھی کہ وہ وہاں موجود کسی ایک کے بارے میں اپنے جذبات کو پوری طرح سمجھ پاتی۔ وہ یقینی طور پر اسے ناپسند نہیں کرتی تھی، اور وہ جو نام نہاد نفرت تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اور اسے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ کبھی اس کے خلاف ناگواری کا احساس رکھتی تھی جسے نفرت کہا جاتا ہو۔ اس کے عمدہ اوصاف کے اطراف نے جو ابتدا میں زبردستی تسلیم کیے گئے تھے اب اس کے دل میں کسی ناگواری کے بغیر جگہ بنا لی تھی، اور گزشتہ روز جو کچھ سامنے آیا تھا اس نے اس کے جذبات کو مزید نرم کر دیا تھا، کیونکہ وہ مسٹر ڈارسی کے کردار کو ایک نئی روشنی میں دیکھ رہی تھی۔ مگر سب سے بڑھ کر احترام اور قدرے بھی زیادہ ایک اور جذبہ تھا جو اس کے دل سے نکل نہیں سکتا تھا۔ شکر گزاری صرف اس بات پر نہیں کہ وہ اسے ایک بار چاہتا تھا، بلکہ اس پر کہ وہ اب بھی اسے اتنی شدت سے چاہتا تھا کہ اس کی سختی، تلخی اور بے رحمی کو معاف کر چکا تھا جو اس نے اس کی پیشکش کو مسترد کرتے وقت دکھائی تھی، اور ان تمام بے جا الزامات کو بھلا چکا تھا جو اس نے رد کرتے وقت اس پر عائد کیے تھے، اور جس کے بارے میں الزبتھ کو یقین تھا کہ وہ اسے اب اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے گا۔ اس اچانک ملاقات میں نہ صرف اس سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا بلکہ انتہائی متانت اور عزت کے ساتھ اس کے دوستوں کی نیک رائے کا بھی طلبگار تھا، اور اسے اپنی بہن سے متعارف کرانے کے لیے بھی بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے مغرور انسان میں ایسی تبدیلی نے نہ صرف حیرت بلکہ شکر گزاری کو بھی جنم دیا۔
اس محبت کی شدت جس کی یہ تبدیلی گواہی دے رہی تھی کہ الزبتھ نے اپنے دل میں اسے پنپنے دیا ہے، کیونکہ یہ بالکل ناپسندیدہ نہیں تھی۔ اگرچہ وہ اس کی نوعیت پوری طرح سمجھ نہیں سکی تھی، لیکن وہ اس کا اب احترام کرتی تھی، اس کی عزت کرتی تھی اور اس کے لیے شکر گزار بھی تھی، اور اس کی بھلائی میں حقیقی دلچسپی بھی رکھتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ خود کس حد تک چاہتی ہے کس حد تک اسے چاہتی ہے، اس کی بھلائی اس پر منحصر ہو، اور کسی حد تک دونوں کی خوشی بھی اس میں چھپی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی اس طاقت کو استعمال کرے جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ اب بھی رکھتی ہے، تاکہ اس کی محبت کا اظہار کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو سکے۔ اس شام خالہ اور بھانجی کے درمیان یہ طے پایا کہ جتنی خوش اخلاقی مس ڈارسی نے دکھائی، جو پیمرلی پہنچنے کے فوراً بعد محض ناشتے کے بعد ان سے ملنے کے لیے آئی، اس کا جواب بھی بہت ہی شائستگی کے ساتھ دینا ضروری تھا۔ اگرچہ وہ لوگ اس کی برابری نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ یہ طے پایا کہ اگلی صبح وہ خود پیمرلی جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ الزبتھ کو یہ سن کر خوشی ہوئی، اگرچہ جب اس نے خود سے پوچھا کہ آخر اسے اس میں اتنی مسرت کیوں محسوس ہو رہی ہے، تو خود اس کے پاس کوئی واضح جواب نہ تھا۔ ناشتے کے کچھ دیر بعد مسٹر گارڈنر انہیں چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان کا ماہی گیری کا منصوبہ گزشتہ روز سے دوبارہ طے پا گیا تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے دوپہر تک پیمرلی میں چند معززین سے ملاقات کا پختہ ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ چیپٹر 45۔ اب جب کہ الزبتھ کو یقین ہو چکا تھا کہ مس بینگلی کی ناپسندیدگی محض حسد کا نتیجہ تھی، تو وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ اس کی پیمرلی میں موجودگی یقیناً اس خاتون کے لیے کتنی ناگوار ہوگی۔ اسے تجسس تھا کہ وہ اس بار کتنی خوش اخلاقی سے اس کی موجودگی کو برداشت کرے گی۔ جب وہ محل میں پہنچے تو انہیں ایک وسیع ہال سے گزار کر ایک خوبصورت کمرے میں لے جایا گیا، جو اپنی شمالی سمت کی وجہ سے گرمیوں میں نہایت خوشگوار معلوم ہوتا تھا، اور اس کے لیے کھڑکی نما دروازے باغ کی طرف کھلتے تھے، جہاں سے پیچھے کے سرسبز پہاڑ اور بیچ کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے، اور اونچے شاہ بلوط اور اسپینش چیسٹ نٹ کے درختوں کا نظارہ بھی قابل دید تھا۔ یہاں ان کا استقبال مس ڈارسی نے کیا، جو پہلے ہی مسز ہرسٹ، مس بینگلی اور لندن میں ان کے ساتھ رہنے والی خاتون کے ساتھ موجود تھی۔ جارجنیا نے انہیں خاصے مہذب انداز میں خوش آمدید کہا، مگر وہ جھجک اور نروسیت میں مبتلا نظر آ رہی تھی، ایسی کیفیت جو بے شک شرمیلے پن اور غلطی کے خوف کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، مگر دوسروں کو اس کی سرد مہری اور غرور کا احساس دے سکتی تھی۔ تاہم مسز گارڈنر اور الزبتھ نے اس کی کیفیت کو سمجھا اور دل ہی دل میں اس پر ترس کھایا۔ مسز ہرسٹ اور مس بینگلی نے محض ایک رسمی جھکاؤ کے ذریعے ان کا خیر مقدم کیا، اور جب وہ بیٹھ گئے تو ماحول میں وہی عجیب سی خاموشی چھا گئی جو اس صورتحال میں عموماً پیدا ہوتی ہے۔ آخر اس خاموشی کو پہلی بار مسز اینسلی نے توڑا، جو ایک خوش اخلاق اور باوقار خاتون معلوم ہوتی تھی۔ ان کی گفتگو کو سن کر اندازہ ہوا کہ وہ مہذب رویے میں دیگر خواتین سے کہیں بہتر تھی۔ ان کے اور مسز گارڈنر کے درمیان اور کبھی کبھی الزبتھ کی شمولیت سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا۔ مس ڈارسی یوں نظر آ رہی تھیں جیسے وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت رکھنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھار جب سب سے کم امکان ہوتا تو کوئی اسے سنے تو وہ مختصر سا ایک جملہ کہہ دیتی۔ الزبتھ کو جلدی احساس ہو گیا کہ مس بینگلی اس پر کڑی نظر رکھے ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی کچھ کہتی، خاص طور پر جب مس ڈارسی سے مخاطب ہوتی، تو وہ فوراً اس پر توجہ دیتی۔ یہ مشاہدہ اسے گفتگو کرنے سے نہیں روک سکتا تھا، اگرچہ وہ زیادہ قریب بیٹھی ہوتی، مگر اسے خوشی تھی کہ اسے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس وقت اس کے اپنے خیالات ہی اسے مصروف رکھے ہوئے تھے۔ وہ ہر لمحہ کسی مرد مہمان کے آنے کی توقع کر رہی تھی، اور دل ہی دل میں چاہتی بھی تھی اور خوفزدہ بھی تھی کہ وہ مہمان گھر کا مالک ہو تو، مگر وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ یہ اس کی خواہش زیادہ ہے یا اس کا خوف زیادہ ہے۔ 15 منٹ
اسی طرح گزر گئے اور مس بینگلی نے ایک بھی لفظ نہ کہا۔ آخر کار اس نے ایک سرد لہجے میں الزبتھ سے اس کے اہل خانہ کی خیریت دریافت کی۔ الزبتھ نے نہایت ہی اختصار اور لا تعلقی سے جواب دیا اور پھر مس بینگلی نے بھی مزید کوئی بات نہ کی۔ ان کے قیام میں جو اگلی تبدیلی رونما ہوئی وہ خدمت گاروں کے آنے سے ہوئی، جو ٹھنڈا گوشت، کیک اور موسم کے بہترین پھلوں کی کئی اقسام لے کر حاضر ہوئے۔ مگر یہ سب تب تک نہ ہوا جب تک مس اینسلی نے کئی بار معنی خیز نظروں اور مسکراہٹوں کے ذریعے مس ڈارسی کو اس کے فرائض یاد دلائے۔ اب سب کے پاس مصروفیات تھی، اگرچہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم کھا تو سکتے تھے، اور انگور، شفتالو اور آڑو کے خوبصورت احرام کی شکل میں سجے ہوئے پھل سب کو میز کے گرد لے آئے۔ اسی دوران الزبتھ کو موقع ملا کہ وہ اپنی دل کی کیفیت پر غور کرے۔ کیا وہ واقعی مسٹر ڈارسی کی آمد کی خواہش رکھتی تھی یا اس سے خوف زدہ تھی؟ اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اگرچہ ایک لمحے قبل اسے یقین تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ آئے، مگر وہ اب پچھتانے لگی کہ اب وہ آ ہی گیا ہے۔ مسٹر ڈارسی کچھ دیر مسٹر گارڈنر کے ساتھ تھے، جو دیگر چند حضرات کے ساتھ دریا کے کنارے کسی کام میں مصروف تھے، مگر جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ خواتین جارجنیا سے ملنے کے لیے آئی ہیں تو وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے، الزبتھ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو مکمل طور پر پراعتماد اور غیر متاثر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس موقع پر بے حد ضروری تھا، مگر شاید اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر اور مسٹر ڈارسی پر جمی ہوئی تھیں، اور سب سے زیادہ متجسس نگاہیں تو مس بینگلی کی تھیں، جو اگرچہ بات کرتے وقت مسکرا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں حسد جھلک رہا تھا۔ مس ڈارسی نے اپنے بھائی کی موجودگی میں گفتگو میں شامل ہونے کی زیادہ کوشش کی، اور الزبتھ نے محسوس کیا کہ ڈارسی چاہتا تھا کہ اس کی بہن اور الزبتھ ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے جانیں۔ وہ ان کے درمیان گفتگو کو جتنا ممکن ہو سکتا تھا آسان بنا رہا تھا۔ مس بینگلی نے بھی یہ سب دیکھا اور غصے میں آ کر ایک موقع پر دیکھتی تنزیہ شائستگی سے بولی، مس لیزی، کیا شاعر ملیشیا میریٹن سے جا چکی ہے؟ وہ یقیناً آپ کے خاندان کے لیے تو بڑا نقصان ہوگا۔ وہ ڈارسی کی موجودگی میں وکرم کا نام لینے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، مگر الزبتھ فوراً سمجھ گئی کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس بات نے ایک لمحے کے لیے اسے بے چین کر دیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا، سکون سے جواب دیا۔ جواب دیتے وقت اس نے غیر ارادی طور پر ایک نظر ڈارسی کی طرف ڈالی، جو سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی بہن جو شرمندگی کے مارے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اگر مس بینگلی کو معلوم ہوتا کہ ان کے طنز سے ان کے عزیز دوست کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ شاید ایسا نہ کہتی، مگر اس کا مقصد صرف الزبتھ کو شرمندہ کرنا تھا، تاکہ وکرم کے ذکر سے وہ گھبرا جائے اور کوئی ایسا رد عمل ظاہر کرے جو ڈارسی کی نظر میں اس کی ساکھ خراب کر دے۔ ساتھ ہی وہ اسے یاد دلانا چاہتی تھی کہ اس کے خاندان کے کچھ افراد کی بے وقوفیاں اور حماقتیں کس طرح وکرم جیسے لوگوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ تاہم الزبتھ کے مضبوط اور پراعتماد رویے نے جلدی ڈارسی کی بے چینی کو کم کر دیا، اور مس بینگلی جو اندر ہی اندر جل رہی تھی مزید کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکی۔ یہ یقین کر لینے کے بعد کہ محترمہ بینگلی کی ناپسندیدگی دراصل حسد کا نتیجہ تھی، الزبتھ کو احساس ہوا کہ اس کی پیمرلی میں موجودگی اس خاتون کے لیے کس قدر ناگوار ہوگی۔ وہ تجسس میں تھی کہ اب ان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں محترمہ بینگلی کتنی شائستگی برتیں گی۔ جب مہمان جانے لگے تو مسٹر ڈارسی انہیں رخصت کرنے کے لیے باہر تک آئے، جبکہ محترمہ بینگلی نے اپنی خفت کو کم کرنے کے لیے الزبتھ کے لباس، رویے اور صورت پر تنقید شروع کر دی، مگر جارجنیا نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے اس کا بھائی کافی تھا، اور اس کی رائے میں غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مسٹر ڈارسی کے لوٹنے پر محترمہ بینگلی نے کہا، مسٹر ڈارسی، کیا آپ نے دیکھا آج صبح الزبتھ کتنی بدلی ہوئی لگ رہی تھی؟ وہ تو بالکل سنبلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ مسٹر ڈارسی نے بے پرواہی سے جواب دیا، مجھے تو اس میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ وہ قدرے دھوپ میں رہی ہیں، جو کہ گرمیوں میں سفر کرنے کا قدرتی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر محترمہ بینگلی کو تو سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کا طنز الٹا اسی پر ہی بھاری پڑ چکا تھا۔ پرائیڈ اینڈ پریجوڈیس، چیپٹر 46۔
الزبتھ کو لندن پہنچنے پر جین کا کوئی خط نہ پا کر خاصی مایوسی ہوئی تھی، اور یہ مایوسی ان تمام صبحوں میں بھی برقرار رہی جو وہ وہاں گزار چکی تھی۔ مگر تیسرے دن اس کی یہ شکایت ختم ہو گئی، کیونکہ اسے ایک ساتھ جین کے 2 خطوط موصول ہوئے جن پر ایک پر نشان تھا کہ وہ غلطی سے کہیں اور بھیج دیا گیا تھا۔ الزبتھ کو اس پر زیادہ حیرانی نہ ہوئی، کیونکہ جین نے پتے کو بے حد خراب لکھا تھا۔ یہ خطوط آتے ہی وہ لوگ سیر کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے چچا اور چچی نے اسے تنہا خط پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا اور دونوں خود روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ خط پڑھنا ضروری تھا جو غلطی سے کہیں اور بھیج دیا گیا تھا، کیونکہ وہ خط 5 دن پہلے لکھا گیا تھا۔ ابتدا میں معمولی دعوتوں اور تقریبات کا ذکر تھا اور گاؤں کی عام خبریں درج تھیں، لیکن خط کے دوسرے حصے میں جو ایک دن بعد تحریر کیا گیا تھا اور جس میں واضح بے چینی جھلک رہی تھی، ایک اطلاع دی گئی تھی۔ یہ اطلاع کچھ یوں تھی: پیاری لیزی، میں نے یہ خط لکھنے کے بعد ایک نہایت غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ میں تمہیں پریشان تو نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یقین رکھو ہم سب خیریت سے۔ جو بات میں تمہیں بتانے والی ہوں وہ لائڈیا کے متعلق ہے۔ کل رات 12 بجے جب ہم سب سو چکے، کرنل فاسٹر کی طرف سے ایک قاصد آیا اور خبر دی کہ وہ اس کے کسی افسر کے ساتھ اسکاٹ لینڈ بھاگ گئی اور در حقیقت وہ وکم کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ذرا ہماری حیرانی کا تصور کرو۔ تاہم کیتھی کو یہ بات اتنی غیر متوقع نہیں لگی۔ میں بہت افسوس کرتی ہوں، دونوں طرف سے یہ بے حد نادان فیصلہ ہے، مگر میں امید رکھتی ہوں شاید اس کے کردار کو غلط سمجھ لیا گیا ہو۔ وہ لاپرواہ اور بے احتیاط تو ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کا قدم میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں اس قسم کی برائی ہے۔ اس کا انتخاب مفاد پرستی پر مبنی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے میرے والد اس کے لیے، وکم کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری بیچاری ماں بے حد غم زدہ ہے، مگر والد اس خبر کو نسبتاً بہتر طریقے سے برداشت کر رہے ہیں۔ میں بے حد شکر گزار ہوں کہ ہم نے کبھی بھی انہیں وکم کے بارے میں جانے والی باتیں نہیں سننے دی۔ اب ہمیں بھی انہیں بھول جانا چاہیے۔ اندازہ کیا جا رہا ہے 2 ہفتے کی رات 12 بجے کے قریب روانہ ہوئے، لیکن ان کی غیر موجودگی کا پتہ کل صبح 8 بجے چلا۔ فوراً ایک قاصد بھیجا گیا۔ میری پیاری جی، وہ ہم سے صرف 10 میل کے فاصلے سے گزرے ہوں گے۔ کرنل فاسٹر جلدی یہاں پہنچنے والے ہیں۔ لائڈیا نے اس کی بیوی کے نام چند سطریں چھوڑی ہیں جس میں اس نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ میں خط ختم کرتی ہوں، کیونکہ میں اپنی بیچاری ماں کے پاس زیادہ دیر بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈر ہے تم اس خط کو نہ سمجھ سکو گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ در حقیقت میں پریشانی میں ہوں۔ الزبتھ نے کسی قسم کی سوچنے کی مہلت لیے بغیر، جانے بغیر کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، اس نے جین کا لکھا ہوا دوسرا خط فوراً اٹھایا اور بے قراری سے کھول کر پڑھنے لگی۔ یہ پہلے خط کے اختتام کے 1 دن بعد لکھا گیا تھا: اس وقت تک میری سب سے عزیز بہن، تمہیں میرے گھبراہٹ میں لکھا گیا خط مل چکا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ دوسرا خط زیادہ واضح ہو، لیکن وقت کی قید نہ ہونے کے باوجود میرا دماغ اتنا الجھا ہوا ہے کہ میں اس خط کو ترتیب سے لکھنے کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ پیاری لیزی، میں خود نہیں جانتی کہ میں کیا لکھ رہی ہوں، لیکن تمہارے لیے بری خبر ہے اور میں اسے ٹال نہیں سکتی۔ یہ تمہیں سننی ہوگی۔ جتنا بھی نادان قدم ہوتا ہے، لائڈی اور مسٹر وکم کی شادی ہو۔ اب ہم بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یہ شادی ہو چکی ہو، کیونکہ اس بات کا بہت خدشہ ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ گئے ہی نہیں۔ کرنل فاسٹر کل یہاں پہنچے۔ وہ 1 دن پہلے ہی برائٹن سے روانہ ہوئے تھے۔ قاصد آنے کے چند گھنٹے بعد اگرچہ لائڈیا کے مختصر خط سے مسز فاسٹر کو یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ گریٹینیا گرین جا رہے ہیں، لیکن ڈینی کی ایک بے ساختہ بات نے کرنل فاسٹر کو چکنا کر دیا۔ ڈینی کو یقین تھا کہ وکم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کبھی شادی کرنے کا سوچا تھا۔ یہ بات کرنل فاسٹر تک پہنچی اور وہ فوراً اس کا تعاقب کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں اس کی نشاندہی کرنا بالکل مشکل نہ ہوا۔ وہ آسانی سے کلائن تک پہنچ گئے، مگر اس کے بعد ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، کیونکہ وہاں پہنچ کر وہ ایک کرائے کی بگی میں بیٹھی اور اپنی اصل گاڑی کو جو انہیں لائی تھی واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد بس اتنا معلوم ہے کہ وہ لندن کی سڑک پر جاتے دیکھے گئے۔ میں نہیں جانتی کیا سوچوں۔ لندن کے اس علاقے میں ہر ممکن پوچھ گچھ کے بعد کرنل فاسٹر ہارٹ فورڈ شائر آئے اور ہر چوکی اور سرائے میں کھوج لگانے کی کوشش کی، مگر کسی نے بھی انہیں وہاں سے گزرتے نہیں دیکھا۔
نہایت فکر مندی کے ساتھ وہ لانگ بورن پہنچے اور ہمارے ساتھ اپنی بدگمانی کا اظہار نہایت درد مندی سے کیا۔ مجھے ان کے اور مسز فوسٹر کے لیے بے حد افسوس ہو رہا ہے، لیکن ہم ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے۔ ہماری پریشانی میری پیاری لیزا بے انتہا بڑھ چکی ہے۔ میرے والد اور والدہ بدترین نتیجے کا اندیشہ کر رہے ہیں، مگر میں وکم کے بارے میں اتنا برا سوچتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنا پر انہیں شہر میں خفیہ شادی کرنا زیادہ مناسب لگا ہو بنسبت اصل منصوبے پہ عمل کرنے کے۔ اگر واقعی وکم نے لائڈیا جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ظالمانہ ارادہ باندھا بھی ہوتا تو میں کیا مان لوں کہ لائڈیا اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ ناممکن لگتا ہے۔ یہ ان کی شادی پر منحصر تھا۔ جب میں نے اپنی امیدوں کا اظہار کیا تو اس نے سر ہلائے کہا، اسے ڈر ہے کہ وکم ایسا آدمی نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ ہماری غریب ماں واقعی بیمار اور اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ اگرچہ وہ خود کو سنبھال پاتی ہیں تو بہت بہتر ہوتا، مگر اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جہاں تک والد کا تعلق ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی انہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ بیچاری کٹی اپنے غصے میں ہے کہ اس نے اس کے تعلق کو چھپائے رکھا، مگر چونکہ ایک راز کی بات تھی، اس پر زیادہ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ پیاری لیزی، میں واقعی خوش نہیں ہوں اور تم ان تکلیف دہ مناظر سے کچھ حد تک متاثر ہو رہی ہوگی، مگر اب جب پہلا دھچکا گزر چکا ہے تو کیا میں اعتراف کر سکتی ہوں کہ میں تمہاری واپسی کی شدید خواہش رکھتی ہوں، لیکن میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ تم پر دباؤ ڈالوں۔ اگر تمہارے لیے آنا مشکل ہو، الوداع۔ میں دوبارہ قلم اٹھا رہی ہوں تاکہ وہی کہوں جو میں نے ابھی کہا، مگر ایسے حالات ہیں کہ میں تم سے دل سے التجا کرتی ہوں کہ جلد از جلد گھر واپس آؤ۔ میں اپنے پیارے چچا اور خالہ کو اتنا جانتی ہوں کہ مجھے ان سے بھی یہ درخواست کرنے میں کوئی جھجک نہیں، اگرچہ مجھے ان سے ایک اور گزارش بھی کرنی ہے۔ ہمارے والد کرنل فاسٹر کے ساتھ لندن جا رہے ہیں تاکہ لائڈیا کا سراغ لگا سکیں۔ مجھے معلوم نہیں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر ان کی شدید پریشانی انہیں صحیح اور محفوظ طریقے اپنانے سے روکے گی، اور کرنل فاسٹر کو کل شام تک دوبارہ برائٹن واپس جانا ہوگا۔ ایسے نازک موقع پر میرے چچا کی رائے و مدد دینے کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہوگی۔ وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں اور میں ان کی مہربانی پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اور میرے چچا کہاں ہیں؟ الزبتھ نے چیخ کر کہا جیسے اس نے خط ختم کیا۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی تاکہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، مگر جیسے وہ دروازے پر پہنچی، ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور مسٹر ڈارسی اندر آئے۔ اس کا زرد چہرہ اور بے چینی کا عالم دیکھ کر وہ چونکے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ الزبتھ، جس کے ذہن میں ہر دوسری سوچ لائڈیا کی حالت کے مقابلے میں معدوم ہو چکی تھی، جلدی سے بولی، معاف کیجیے گا مگر مجھے جانا ہوگا۔ مجھے فوراً مسٹر گارڈنر کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ بہت ضروری کام ہے۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈارسی نے بے اختیار پریشانی سے پوچھا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک لمحے میں بھی نہیں روکوں گا، لیکن مجھے ایسا کرنے دو کہ میں نوکر کو مسٹر اور مسز گارڈنر کے پیچھے بھیج دوں۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم خود نہیں جا سکتی۔ الزبتھ کچھ دیر کے لیے ہچکچائی، مگر اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ خود اس کے پیچھے جانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے نوکر کو واپس بلایا اور اتنی بے تابی سے حکم دیا کہ وہ تقریباً ناقابل فہم ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اپنے مالک اور مالکن کو واپس بلائے۔ نوکر کے جاتے ہی وہ خود کو سنبھالنے سے قاصر ہو کر بیٹھ گئی اور اس قدر مایوس اور نڈھال نظر آئی کہ ڈارسی اسے چھوڑ کر نہ جا سکے اور نہ ہی ہمدردی بھرے نرم لہجے میں کہنے سے باز رہ سکے، مجھے تمہاری ملازمہ کو بلانے دو۔ کیا تمہیں کچھ لینے کی ضرورت ہے؟ ایک گلاس شراب شاید تمہیں سکون دے، میں لا دوں؟ مجھے تم کچھ بیمار لگ رہی ہو۔ نہیں شکریہ، الزبتھ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ڈارسی بے چینی میں مبتلا بس اتنا ہی کہہ سکے کہ وہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ الزبتھ نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، مجھے ایکچولی لانگ بورن سے خوفناک خبر ملی ہے۔ آخر کار الزبتھ نے دوبارہ بولنا شروع کیا، مجھے جین کا خط ملا ہے اور اس میں اتنی خوفناک خبر تھی کہ اسے کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ میری سب
سے چھوٹی بہن نے اپنے تمام عزیزوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ بھاگی، اس نے خود کو وکرم کے حوالے کر دیا ہے، وہ دونوں برائٹن سے ایک ساتھ فرار ہو گئے ہیں۔ تم اسے اتنا جانتے ہو کہ باقی کہانی پر شک نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ کوئی تعلقات، نہ ایسا سہارا جو اسے لبائے۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔ ڈارسی حیرت سے ساکت رہ گیا۔ میں جو جانتی تھی کوئی کیسا آدمی ہے، جب میں سوچتی ہوں، الزبتھ نے پہلے سے بھی زیادہ بے چین آواز میں کہا، کیا میں اسے روک سکتی تھی؟ کاش میں نے کچھ نہ کچھ بتا دیا ہوتا، بس کچھ ہی سا جو میں نے جانا تھا اپنے خاندان کو بتا دیتی۔ اگر اس کی اصلیت پہلے معلوم ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، مگر اب سب کچھ ہو چکا، بہت دیر ہو گئی۔ مجھے بے حد افسوس ہے، ڈارسی نے کہا، انتہائی صدمہ ہوا ہے، مگر کیا یہ بالکل یقینی ہے؟ ہاں، وہ اتوار کی رات برائٹن سے نکلے کہ انہیں تقریباً لندن تک کا پتہ چلا، مگر اس کے بعد وہ یقینی طور پر اسکاٹ لینڈ نہیں گئے۔ اور کیا گئے؟ ان کی واپسی کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ مسٹر ڈارسی نے پوچھا۔ میرے والد لندن جا چکے ہیں اور جین نے میرے چچا سے فوری مدد کی درخواست کی ہے۔ امید ہے ہم آدھے گھنٹے میں روانہ ہو جائیں گے، مگر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے، میں جانتی ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے آدمی کو کیسے قائل کیا جائے یا اسے ڈھونڈا جائے۔ مجھے ذرا برابر امید نہیں۔ ہر لحاظ سے یہ ایک بھیانک معاملہ ہے۔ ڈارسی نے خاموشی سے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ جب میری آنکھیں اس کے حقیقی کردار پر کھلی، کاش میں جانتی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنے کی جرت ہونی چاہیے تھی۔ میں نہیں جانتی تھی، میں حد سے زیادہ کرنے کے خوف میں مبتلا تھی۔ افسوس، افسوسناک غلطی۔ ڈارسی نے کوئی جواب نہ دیا، ایسا لگا جیسے وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور اس کی پیشانی پر بل تھے، چہرہ تاریک اور سوچ میں گم تھا۔ الزبتھ نے جلدی اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور فوراً اس کی وجہ سمجھ گئی۔ اس کی حیثیت گر رہی تھی، ہر چیز خاندان کی کمزوری کے اس ثبوت کے نیچے دبنے والی تھی۔ اس ذلت کے ساتھ نیچے جو ان سب پر آنے والی تھی، وہ حیران ہو سکتی تھی، نہ ہی کسی کو الزام دے سکتی تھی، لیکن اس کے ضبط نفس پر یقین نے اس قسم کا اطمینان نہ دیا، نہ ہی اس کے کرب میں کوئی کمی ہوئی، بلکہ اس کے برعکس اس نے اس کے جذبات کو اور بھی واضح کر دیا۔ اور اس سے پہلے کبھی اس نے اتنی دیانتداری سے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کر سکتی تھی، مگر اب جب کہ محبت کرنا بے فائدہ نظر آ رہا تھا، مگر وہ خود کو اپنی ذات میں گم ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ لائڈیا، وہ شرمندگی، وہ اذیت جو سب پر مسلط کر رہی تھی، نے جلدی اس کے تمام ذاتی خیالات کو دبا دیا۔ اس نے چہرہ رومال میں چھپا لیا اور باقی سب کچھ بھول گئی۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد اسے اپنے حالات کا احساس تب ہوا جب اس نے ڈارسی کی آواز سنی، جس میں ہمدردی بھی تھی اور ضبط بھی تھا۔ مجھے خدشہ ہے تم کافی عرصے سے میرے جانے کی خواہش کر رہے ہو، اور میرے ٹھہرنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں سوائے اس حقیقی مگر بے سود پریشانی کے جو مجھے لاحق ہے۔ کاش میں ایسا کہہ سکتا کہ تمہارے دکھ میں تمہیں تسلی دے سکتا، لیکن میں تمہیں بے مقصد تسلی کے الفاظ سے تنگ نہیں کرنا چاہتا، جو محض تمہارا شکریہ وصول کرنے کی کوشش معلوم ہوگی۔ مجھے ڈر ہے کہ اس بدقسمتی کے باعث میری بہن کو آج تم پیمرلے میں ملنے کی خوش نصیبی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اور ہاں، مہربانی کر کے ہماری طرف سے مس ڈارسی سے معذرت کر لینا، کہنا کہ ہمیں فوری طور پر گھر واپس جانا پڑ رہا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو آپ اس بدقسمتی کو فی الحال چھپائے رکھنا، میں جانتی ہوں کہ یہ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتی۔ ڈارسی نے فوراً اسے یقین دلایا کہ وہ اس راز کو محفوظ رکھے گا، ایک بار اس کے دکھ پر افسوس کا اظہار کیا اور اس کے رشتہ داروں کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ ایک گہری سنجیدہ نظر ڈال کر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، الزبتھ کو شدت سے احساس ہوا کہ اب یہ کتنا ناممکن تھا کہ وہ دوبارہ ایسی قربت میں مل سکیں جیسے ان کی ملاقاتیں ڈربی شائر میں ہوئی تھیں، اور جب اس نے ان کے پورے تعلق پر نظر ڈالی جو تضادات اور تغیرات سے بھرا ہوا تھا، وہ ان جذبات کی ضدی طبیعت پر افسوس کرنے لگی جو اب اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے بے تاب تھا، جبکہ پہلے اس کے خاتمے پر خوش ہوا کرتا تھا۔ اگر شکر گزاری اور عزت محبت کی مضبوط بنیادیں ہیں تو الزبتھ کے جذبات میں یہ تبدیلی نہ تو ممکن تھی اور نہ ہی قابل اعتراض۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے،
اس طرح کے جذبات اس فوری کشش کے مقابلے میں غیر منطقی یا غیر فطری تھے، جو اکثر کسی سے پہلی نظر میں پیدا ہو جاتی ہے اور بغیر دو الفاظ کے تبادلے کے ہی دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ تو اس کے دفاع میں صرف یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس نے اس دوسرے طریقوں کو آزما لیا تھا۔ وکرم کے لیے اپنی جزوی پسندیدگی اور اس کے برے انجام نے شاید اسے دوسرے کم سنسی خیز مگر زیادہ مستحکم تعلق کی تلاش میں حق بنجانب کر دیا تھا۔ جیسے بھی وہ ڈارسی کے جانے پر افسردہ تھی اور لائڈیا کی بے رہ روی کے ابتدائی اثرات میں اسے مزید اذیت محسوس ہوئی۔ جین کا دوسرا خط پڑھنے کے بعد سے الزبتھ نے کبھی یہ امید نہیں رکھی تھی کہ وکرم اب لائڈیا سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے خیال میں سوائے جین کے کوئی بھی ایسی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس انکشاف پر حیرانی اس کے جذبات میں سب سے کم درجہ رکھتی تھی۔ پہلے خط کے مندرجات جب تک اس کے ذہن میں تازہ رہے وہ حیرت اور صدمے کی کیفیت میں تھی، جبکہ وکرم ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ پیسے کے ہوس اور لالچ رکھتا تھا۔ پھر لائڈیا نے اسے اپنے دام میں کیسے پھنسایا، یہ بالکل ناقابل فہم لگتا تھا، لیکن اب سب کچھ بے حد فطری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے تعلق کے لیے شاید لائڈیا میں کشش موجود تھی، اگرچہ الزبتھ کو یقین نہیں تھا کہ لائڈیا جان بوجھ کر ایک ایسی راہ پر چل نکلی ہو جس میں شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے اس بات میں کوئی شبہ نہ تھا کہ نہ اس کی سمجھداری اور نہ ہی کوئی عفت اسے آسان شکار بننے سے اب بچا سکتی تھی۔ جب ریجمنٹ ہارٹ فورڈ شائر میں تھی، الزبتھ نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ لائڈیا کو وکرم سے کوئی خاص رغبت تھی، لیکن اب وہ پوری طرح قائل ہو چکی تھی کہ لائڈیا کو کسی سے بھی دل لگانے کے لیے محض تھوڑی سی حوصلہ افزائی درکار تھی۔ کوئی افسر، کوئی دوسرا اس کا پسندیدہ بن جاتا، بس اس کی توجہ انہیں اس کی نظر میں بلند کر دیتی۔ اس کی وابستگیاں مسلسل بدلتی رہیں مگر کبھی بھی کسی نہ کسی کے بغیر نہ رہی۔ ایسی لڑکی کے ساتھ کی گئی لاپرواہی اور غلط نرمی کے نتائج وہ اب انہیں کتنی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ بےتاب تھی کہ وہ گھر پہنچے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور سنے اور جین کے ساتھ مل کر ان فکروں میں شریک ہو جو اب پورے خاندان پر آن پڑی تھی۔ ایک بکھرا ہوا خاندان، ایک غیر حاضر باپ، ایک ماں جو کسی اقدام کے قابل نہ تھی اور جسے مسلسل توجہ درکار تھی۔ اگرچہ وہ تقریباً یقین کر چکی تھی کہ لائڈیا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکے گا، مگر اس کے ماموں کی مداخلت بے حد ضروری لگ رہی تھی۔ جب تک وہ کمرے میں داخل نہ ہوئے اس کی بے قراری شدید تھی۔ مسٹر اور مسز گارڈنر خادم کی اطلاع سے گھبرا کر فوراً واپس آ گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ ان کی بھانجی کی شاید اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی الزبتھ نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں، اس نے فوراً ان کے بلانے کی اصل وجہ بتائی۔ وہ دونوں خطوط کو مل کر بلند آواز میں پڑھ کر سنائے اور وہ پڑھنے لگے، اور آخری خط کے اختتامی جملوں پر خاص زور دیا۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی، اگرچہ لائڈیا کبھی اس کی پسندیدہ نہیں رہی تھی، مگر مسٹر اور مسز گارڈنر اس خبر سے گہرے صدمے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ صرف لائڈیا کا نہیں تھا بلکہ پورے خاندان کے لیے یہ ایک باعث تشویش بات تھی۔ حیرت اور خوف کے ابتدائی اظہار کے بعد مسٹر گارڈنر نے بلا جھجک اپنی پوری مدد کا وعدہ کیا۔ الزبتھ جس سے اس سے کم کی امید نہ تھی، ممنونیت کے آنسوؤں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرنے لگی، اور چونکہ تینوں ایک ہی جذبے سے متحرک تھے اس لیے سفر کے تمام انتظامات فوراً طے پا گئے۔ انہیں جتنی جلد ممکن تھا روانہ ہونا تھا۔ لیکن پیمرلی کا کیا ہوگا؟ مسز گارڈنر نے حیرانگی سے کہا۔ جان نے ہمیں بتایا تھا کہ جب تم نے انہیں بلایا تب مسٹر ڈارسی یہاں موجود تھے، کیا وہ واقعی ایسا تھا؟ ہاں، اور میں نے انہیں بتا دیا کہ ہم اپنی طے شدہ ملاقات نہیں کر سکیں گے جب سب معاملہ مکمل طور پر جانے کا طے ہو چکا ہے۔ کیا واقعی سب کچھ طے ہے؟ مسز گارڈنر نے یہ جملہ دہراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تاکہ سفر کی تیاری کر سکے۔ کیا وہ اتنی قریبی شرائط پر ہے کہ الزبتھ نے اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا؟
کاش میں جان سکتی کہ اصل معاملہ کیا ہے، مگر ایسی خواہشیں بیکار تھیں، یا زیادہ سے زیادہ وہ محض اس افراتفری اور ہلچل میں خود کو مشغول رکھنے کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ اگر الزبتھ کے پاس فرصت ہوتی تو شاید وہ سوچتی کہ اس کی اس بے چینی میں کوئی کام ممکن نہیں، مگر اس کے پاس بھی مصروف رہنے کے لیے کافی کچھ تھا، جیسے اس کی خالہ کے پاس سب کچھ۔ سب سے اہم یہ تھا کہ لمسٹر میں موجود اپنے تمام دوستوں کو انہوں نے نوٹ لکھے، جس میں اچانک روانگی کے جھوٹے بہانے درج کیے۔ تاہم 1 گھنٹے میں سب کچھ مکمل ہو گیا، اور اس دوران مسٹر گارڈنر نے سرائے میں اپنے حسابات بھی نپٹا لیے۔ اب کچھ باقی نہ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ روانہ ہو جاتے، اور یوں ساری صبح کی بے چینی اور اذیت کے بعد الزبتھ نے خود کو حیرت انگیز طور پر کم وقت میں گاڑی میں بیٹھے پایا، اور وہ لوگ لانگ بارن کی جانب روانہ ہو گئے۔ چیپٹر 47 میں نے اس معاملے میں دوبارہ غور کیا ہے، الزبتھ، اس کے ماموں نے کہا جب وہ قصبے سے روانہ ہو رہے تھے، اور حقیقت میں سنجیدہ سوچ کے بعد میں تمہاری بہن کی رائے سے زیادہ متفق ہونے لگا ہوں۔ مجھے انتہائی غیر ممکن لگتا ہے کہ کوئی نوجوان کیسے ایسی لڑکی کے خلاف ایسا منصوبہ بنا سکتا ہے جو نہ تو بے سہارا ہے، نہ ہی بے یار و مددگار، بلکہ وہ تو اپنے کرنل کے خاندان میں مقیم تھی۔ اس لیے میں امید کی طرف مائل ہوں۔ کیا وکرم یہ سوچ سکتا تھا کہ لائڈیا کے عزیز اس معاملے میں آگے نہیں بڑھیں گے؟ کیا وہ یہ توقع کر سکتا تھا کہ پھر ریجمنٹ اسے دوبارہ قبول کرے گی، جبکہ وہ کرنل فوسٹر کی اس قدر توہین کر چکا ہو؟ اس کے لیے رسک لینا کسی طرح فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں؟ الزبتھ نے لمحہ بھر کے لیے امید سے چمکتے ہوئے لہجے میں کہا، میری مانو مسز گارڈنر بولی، میں بھی تمہارے ماموں کی بات سے متفق ہونے لگی ہوں۔ یہ بے حیائی، بے عزتی اور فائدے کے خلاف اتنی بڑی خلاف ورزی ہوگی کہ میں وکرم کو اس کا قصوروار نہیں سمجھ سکتی۔ کیا خود تم لیزی سے بالکل مایوس ہو چکی ہو؟ کیا تم اسے اس قابل سمجھتی ہو؟ شاید میں اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کرنے کے قابل نہ ہوں، مگر میں ہر دوسری لاپرواہی میں اسے ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے، لیکن میں امید نہیں کر سکتی، اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ لوگ اسکاٹ لینڈ کیوں نہ چلے گئے ہوتے؟ سب سے پہلی بات، مسز گارڈنر نے جواب دیا، اس کا قطعی کوئی ثبوت نہیں کہ وہ اسکاٹ لینڈ نہیں گئے، اور مگر ان کا گھوڑا گاڑی سے اتر کر کرائے کی کوچ میں منتقل ہونا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اس کے علاوہ برنٹ روڈ پر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ لندن میں ہے تو وہاں کسی اور مشکوک مقصد کے بجائے محض چھپنے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے دونوں کے پاس زیادہ پیسے نہ ہوں، انہیں یہ خیال آئے کہ لندن میں شادی کرنا اسکاٹ لینڈ کے مقابلے میں کم خرچ ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ ساری رازداری کیوں؟ ان کا پکڑے جانے کا خوف کیوں؟ ان کی شادی پوشیدہ کیوں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ جین کے خط سے تم دیکھ سکتی ہو کہ وکرم کا سب سے قریبی دوست بھی یقین رکھتا تھا کہ اس کا لائڈیا سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وکرم کبھی بھی ایسی عورت سے شادی نہیں کرے گا جس کے پاس دولت نہ ہو، وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور لائڈیا کے پاس ایسا کیا ہے سوائے جوانی، صحت اور خوش مزاجی کے، جس کی وجہ سے وہ اپنے فائدے کی ہر ممکنہ صورت کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، کیا اسے اپنی ریجمنٹ میں بدنامی کے خوف سے راہ فرار اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ ہوگی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کرنے سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن تمہاری دوسری بات مجھے لگتا ہے وہ زیادہ مضبوط دلیل نہیں۔ لائڈیا کے کوئی بھائی نہیں جو اس کے حق میں قدم اٹھاتے، اور وکرم شاید میرے والد کے رویے سے یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ اپنی سستی اور ہمیشہ سے خاندان کے معاملات میں عدم دلچسپی کے باعث اس معاملے میں کچھ نہیں کریں گے، بالکل ویسا جیسے کہ کوئی بے پرواہ باپ کر سکتا ہے۔ مگر کیا تم سمجھتی ہو کہ لائڈیا ہر چیز کو بھول کر محض اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ وہ اس کے ساتھ کسی بھی شرط پر رہنے پر راضی ہو جائے گی، شادی کے علاوہ؟ ایک بہن کی شرافت اور عصمت۔ الزبتھ نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، یہ واقعی ایسا لگتا ہے، اور یہ نہایت صدمے کی بات ہے کہ اس کے شعور پر شک کیا جا سکے، لیکن حقیقت میں نہیں جانتی میں کیا کہوں۔ میں شاید اس حالت میں یہ بات انصاف سے نہ کر سکوں۔
لیکن وہ بہت کم عمر ہے، اسے کبھی سنجیدہ موضوعات پر غور کرنے کی تربیت ہی نہیں دی گئی، اور پچھلے 6 ماہ پورے سال اس نے محض تفریح اور دکھاوے میں گزارے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بے مقصد اور غیر سنجیدہ سرگرمیوں میں ضائع کرنے کی کھلی اجازت ملی رہی ہے، اور اس نے جو چاہا اسے اپنا لیا۔ جب سے شاعر کے فوجی میریٹن میں مقیم ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں صرف محبت، چھیڑ چھاڑ اور افسران کے خیالات بھرے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جذباتی کیفیت کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس پر کیا کہوں۔ اپنے احساسات کو زیادہ شدت دینے کے لیے سوچنے اور باتیں کرنے میں لگی رہی، حالانکہ وہ کافی جذباتی مزاج کی ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ وکرم میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو کسی عورت کو اس کی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ میں وکرم کو اتنا برا بھی نہیں سمجھتی کہ اسے اس حرکت کا مرتکب مان لے۔ اس کی خالہ نے کہا، مگر تم دیکھ رہی ہو جین نے کب کسی کے بارے میں برا سوچا ہے؟ وہ کون ہے جو اس قسم کی حرکت کا اہل سمجھے گی جب تک کہ اس کے خلاف واضح ثبوت نہ ہو؟ لیکن جین مجھے جتنا وکرم کو جانتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے بد کردار ہے۔ اس میں نہ دیانت ہے نہ عزت۔ وہ جتنا میٹھا بولنے والا ہے، اتنا ہی دھوکے باز اور مکار بھی ہے۔ مسز گارڈنر نے حیرانی سے پوچھا، جن کی تجسس بھری نظریں الزبتھ سے جڑی تھی، اور کیا تم واقعی یہ سب کچھ جانتی تھی؟ ہاں، واقعی میں نے تمہیں چند دن پہلے مسٹر ڈارسی کے ساتھ شرمناک سلوک کے بارے میں بتایا تھا، اور تم نے الزبتھ کو جھجکتے ہوئے خود لانگ بورن میں سنا تھا کہ وہ اس آدمی کے بارے میں کس طرح بات کرتا تھا جس نے اس کے ساتھ اتنی بردباری اور فیاضی سے پیش آیا تھا۔ اور بھی کئی باتیں ہیں جو میں بتانے کا اختیار نہیں رکھتی یا جن کا ذکر کرنا ضروری نہیں، لیکن اس نے پیمرلی کے پورے خاندان کے بارے میں وہاں سب میں جھوٹ پھیلائے تھے۔ مس ڈارسی کے متعلق اس کی باتیں سن کر میں اس ملنے کے لیے ایک مغرور، روکھے اور ناپسندیدہ مزاج کی لڑکی کی توقع کر رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اس کے بالکل برعکس نکلی، جیسے خوش اخلاق اور سادہ مزاج نکلی۔ وکرم کو یہ سب معلوم تھا، پھر بھی اس نے جھوٹ گڑھے۔ لیکن کیا لائڈیا ان باتوں سے بے خبر تھی؟ کیا وہ کچھ نہیں جانتی تھی جو تم اور جین اتنی وضاحت سے سمجھتی ہو؟ ہاں، یہی تو سب سے افسوسناک بات ہے۔ جب تک میں کینٹنگ گئی اور مسٹر ڈارسی اور کرنل پیٹر وزم سے اتنی بات چیت نہیں ہوئی، میں خود حقیقت سے بے خبر تھی۔ جب میں گھر لوٹی تو شاید کہ فوجی 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں میریٹن چھوڑنے والے تھے۔ اس وقت میں نے جین کو سب کچھ بتا دیا۔ ہم دونوں کو یہ مناسب نہیں لگا کہ یہ بات سب کو بتائی جائے، کیونکہ اس سے کیا حاصل ہوتا اگر وکرم کے بارے میں پورے علاقے کی اچھی رائے ختم ہو گئی تھی۔ اور جب یہ طے پایا کہ لائڈیا مسز فاسٹر کے ساتھ جائے گی، تب بھی مجھے خیال تک نہیں آیا کہ اس کی آنکھیں وکرم کے اصلی کردار پر کھولنا ضروری ہے۔ مجھے تو تصور ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے دھوکے کا شکار ہو سکتی ہے، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تو جب سب وہ برائٹن گئے، کیا تمہیں تب بھی کوئی شبہ نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے؟ یقین کیجیے، ذرا بھی نہیں۔ میں کسی قسم کی محبت کا کوئی اشارہ یاد نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا، معلوم ہوتا تو ہمارا خاندان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ یکسر نظر انداز کیا جا سکتا۔ جب وکرم پہلی بار ریجمنٹ میں آیا تھا، وہ اسے پسند کرنے کے لیے بالکل تیار تھی، مگر سب ایسے ہی تھے جیسے میریٹن کی ہر لڑکی 2 ماہ تک اس پر فدا رہی، لیکن اس نے لائڈیا کو کبھی خاص توجہ نہیں دی۔ چنانچہ تھوڑے عرصے بعد اس کی دیوانگی ختم ہو گئی، اور اس کا دل پھر دوسرے فوجیوں کی طرف مائل ہو گیا جو اسے اہمیت دیتے تھے۔ یہ تصور کرنا آسان تھا، اگرچہ ان کے خوف، امیدوں اور قیاس آرائیوں میں کوئی نئی بات شامل نہیں تھی، لیکن پورے سفر کے دوران وہ اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات نہیں کر سکے تھے۔ الزبتھ کے خیالات اس معاملے سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ اس کی روح کو جس چیز نے سب سے زیادہ زخمی کیا تھا، وہ اس کی اپنی غفلت کا احساس تھا، جس سے اسے لمحہ بھر کے لیے بھی راحت یا فراموشی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جتنا ممکن تھا تیزی سے سفر کر رہے تھے، اور ایک رات راستے میں گزارنے کے بعد اگلے دن کھانے کے وقت تک وہ لانگ بورن پہنچ گئے۔ الزبتھ کو اس خیال سے کچھ تسلی ہوئی کہ جین کو بے یقینی میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا۔ چھوٹے گارڈنرز بچے جو کوچ کو دیکھ کر متوجہ ہو گئے تھے، گھر کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ جب وہ باغ کے
دروازے سے اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی گاڑی دروازے پر رکی ان کے چہروں پر حیرت و خوشی کے جو تاثرات ابھرے اور ان کے جوشیلے انداز نے ان کے پرجوش استقبال کا واضح اعلان کر دیا۔ الزبتھ جلدی سے اتری اور بچوں کو جلدی سے پیار دینے کے بعد سیدھی اندر ہال کی طرف لپکی، جہاں جین جو اپنی ماں کے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی تھی فوراً اس سے آ ملی۔ الزبتھ نے اسے محبت سے گلے لگایا اور دونوں بہنوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا مفروروں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں آئی، لیکن جب ہمارے عزیز ماموں آ گئے مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جین نے جواب دیا۔ کیا ابو شہر میں ہیں؟ ہاں، وہ منگل کو روانہ ہوئے تھے جیسا کہ میں نے خط میں لکھا تھا۔ کیا ان کی طرف سے کوئی خط نہیں ملا؟ ہمیں صرف ایک بار خبر ملی ہے، انہوں نے بدھ کو مجھے چند سطریں لکھ کر بھیجی تھی۔ یہ سن کر الزبتھ نے کہا، واقعی ایسا لگتا ہے اور یہ نہایت ہی حیران کن بات ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ کسی بہن کے لیے شرافت اور عزت جس پر شک کیا جائے کیسے وہ زندگی گزارے گی؟ لیکن سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں۔ اور کیا تمہیں ان کی طرف سے اکثر خط مل رہے ہیں؟ ہمیں صرف ایک ہی خط ملا تھا، وہ بدھ کو ملا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ بحفاظت پہنچ گئے ہیں اور مجھے کچھ ہدایات بھیجی ہیں جو میں نے خاص طور پر ان سے مانگی تھی۔ انہوں نے بس لکھا جب تک کوئی اہم بات نہ ہو وہ دوبارہ نہیں لکھیں گے۔ لیکن مسز گارڈنر، اگرچہ انہوں نے ایک بار پھر اس کا یقین دلایا کہ اس معاملے میں پوری کوشش کریں گے، مگر وہ انہیں اعتدال پسندی کی تلقین کرنے سے باز نہ رہ سکے، خواہ وہ ان کی امیدوں میں ہو یا ان کے خدشات میں۔ جب تک کھانے کی میز تیار نہ ہوئی وہ ان سے اسی انداز میں گفتگو کرتے رہے، مگر انہیں ان کے جذبات گھر کی ملازمہ پر نکالنے کے لیے چھوڑ دیا جو ان کی بیٹیوں کی غیر موجودگی میں ان کی خدمت کے لیے موجود تھیں۔ اگرچہ ان کے بھائی اور بہن اس بات پر قائل تھے خاندان سے ان قدر کنارہ کشی کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں، پھر بھی انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ملازمین کے سامنے اپنی زبان قابو میں رکھنے کی سوجھ بوجھ وہ نہیں رکھتی تھی، جبکہ وہ کھانے کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ گھر میں بس ایک ہی فرد ہے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے تمام خدشات اور فکر مندیوں سے واقف ہے۔ کھانے کے کمرے میں جلد ہی میری اور کٹی بھی شامل ہو گئی، جو اپنی مصروفیات میں اس قدر مشغول تھی کہ اس سے پہلے نظر نہیں آئیں۔ ایک اپنی کتابوں میں محو تھی اور دوسری اپنی زیبائش میں مصروف، مگر دونوں کے چہروں پر سکون کی ایک جھلک نمایاں تھی اور کوئی خاص تبدیلی دکھائی نہیں دیتی تھی، سوائے اس کے کہ اپنی پسندیدہ بہن کی جدائی یا پھر اس معاملے اپنی غلطی کے باعث کٹی کے لہجے میں معمول سے زیادہ جھنجھلاہٹ در آئی تھی۔ جہاں تک میری کا تعلق تھا وہ اتنی سنجیدہ اور متوازن تھی، جیسے وہ میز پر بیٹھی اس نے غور و فکر کے ساتھ دھیرے سے الزبتھ کے کان میں کہا، یہ نہایت بدقسمت معاملہ ہے اور یقیناً اس کا بہت زیادہ چرچا بھی ہوگا، مگر اب ہمیں بدنامی کی یلغار کا مقابلہ کرنا ہوگا اور بہنوں کی طرح ایک دوسرے کے زخموں پر تسلی کا مرہم رکھنا ہوگا۔ مگر جب الزبتھ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے مزید کہا، اگرچہ یہ واقعہ لائڈیا کے لیے بہت بدقسمتی کا باعث ہوگا، مگر ہم اس سے ایک نہایت مفید سبق اخذ کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عفت ایک بار جاتی ہے تو وہ کبھی بحال نہیں ہوتی۔ ایک غلط قدم اسے دائمی بربادی میں دھکیل دیتا ہے اور اس کی عزت نہایت نازک اور خوبصورت ہوتی ہے اور اسے اپنی حرکات و سکنات میں ہر درجہ محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر ایسے مردوں کے معاملے میں جو اس کے قابل نہ ہوں۔ الزبتھ نے حیرانی سے نظریں اٹھائیں، مگر وہ اس قدر دل گرفتہ تھی کہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ البتہ میری اس صورتحال سے اپنی اخلاقی نصیحت کشید کرتی رہی۔ دوپہر کے وقت بڑی بہنیں آدھے گھنٹے کے لیے تنہا ہونے کا موقع پا سکیں اور الزبتھ نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات کیے جن جوابات دینے کے لیے جین بھی بے تاب تھی۔ اس ہولناک انجام پر عمومی افسوس کا اظہار کرنے کے بعد الزبتھ یقینی اور مس بینٹ کلی طور پر ناممکن قرار نہیں دے سکتی تھی، تو الزبتھ نے گفتگو جاری رکھی، مجھے سب کچھ جین تفصیل سے بتاؤ، جو کچھ میں اب تک نہیں سنی۔ مزید
تفصیلات دو کہ کرنل فاسٹر نے آخر پھر کیا کیا؟ کیا انہیں بھاگنے سے پہلے کوئی خدشہ لاحق نہیں ہوا؟ وہ انہیں ہمیشہ ایک ساتھ دیکھتے رہے ہوں گے؟ کرنل فاسٹر نے اعتراف کیا انہیں شبہ تو ہوتا تھا، خاص طور پر لائڈیا کی طرف سے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا جو انہیں فکر مند کر دیتا۔ میں ان کے لیے بہت افسردہ ہوں۔ انہوں نے بے حد توجہ اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہم سے ملنے آئے تھے تاکہ اپنی ہمدردی کا یقین دلا سکیں، مگر جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ وہ لوگ اسکاٹ لینڈ نہیں گئے تو یہ سن کر انہوں نے فوراً اپنی روانگی میں تیزی کر دی۔ اور ڈینی کو یقین تھا کہ وکرم شادی نہیں کرے گا۔ کیا وہ جانتا تھا دونوں کو فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کرنل فاسٹر نے خود ڈینی سے بات کی، مگر جب دوبارہ کرنل فاسٹر نے بولا تو اس نے ڈینی نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی اور کوئی بھی بات کہنے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ دوبارہ یقین دہانی بھی نہیں کرائی کہ وہ شادی نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے مجھے امید ہے کہ شاید پہلے اس کی بات کو غلط سمجھا گیا ہو، اور جب تک کرنل فاسٹر خود نہ پہنچے تم میں سے کسی نے بھی یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ وہ واقعی شادی نہیں کرے۔ یہ خیال ہمارے ذہن میں آ بھی کیسے سکتا تھا؟ مجھے تھوڑی بے چینی تھی۔ اس شادی میں بہن کی خوشیوں کے متعلق تھوڑا خوف تھا، کیونکہ میں جانتی تھی وکرم کا رویہ ہمیشہ درست نہیں رہا۔ میرے ماں باپ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، انہیں صرف یہ احساس تھا کہ یہ رشتہ غیر مناسب ہے۔ تب کیٹی نے، جیسے ہم سب سے زیادہ علم تھا، فخر سے بتایا کہ لائڈیا نے اپنے آخری خط میں اسے اقدام کے لیے پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ مگر کیا یہ بات اسے برائٹن جانے سے پہلے معلوم تھی؟ نہیں، میرا خیال نہیں۔ اور کرنل فاسٹر خود وکرم کے بارے میں برا خیال رکھتے تھے۔ کیا وہ اس کے حقیقی کردار سے واقف تھے؟ مجھے ماننا پڑے گا انہوں نے وکرم کے بارے میں پہلے کی نسبت زیادہ اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اسے بے انتہا بے احتیاط اور فضول خرچ سمجھتے تھے۔ جب سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ میریٹن میں بھاری قرضہ چھوڑ کر گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات غلط ہو، اور جین اگر ہم نے خاموشی نہ اختیار کی ہوتی، اگر ہم نے اس کے متعلق جو کچھ جانتے تھے سب بتا دیا ہوتا، تو پھر یہ سب کچھ شاید ایسا نہ ہوتا۔ شاید ایسا کرنا بہتر ہوتا، جین نے جواب دیا، مگر کسی کے ماضی کے گناہ ظاہر کرنا بغیر جانے کہ اب وہ کس حال میں ہے، یہ کوئی انصاف کی بات معلوم نہیں ہوتی۔ ہم نے نیک نیتی سے کام لیا تھا۔ کیا کرنل فاسٹر نے لائڈیا کے نوٹ کی تفصیلات اپنی بیوی کو دہرائی ہیں؟ وہ اسے دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ لایا تھا۔ پھر جین نے اپنی جیب بک سے ایک پرچہ نکالا اور الزبتھ کو دیا، جس کا متن کچھ یوں تھا: عزیز ہیرڈ، جب تمہیں معلوم ہوگا میں کہاں جا رہی ہوں تو تم ضرور ہنسو گی۔ میں خود بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکتی، یہ سوچ کر کہ کل صبح جب میری غیر حاضری کا پتہ چلے گا تو تم کتنی حیران ہوگی۔ میں گریٹینا گرین جانی ہوں۔ اگر تم نہیں سمجھ سکی کس کے ساتھ تو میں تمہیں نادان سمجھوں گی، کیونکہ دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، وہ ایک فرشتہ ہے، میں اس کے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے جانا مناسب سمجھا۔ تمہیں ضرورت نہیں کہ لانگ بورن میں کسی کو میری روانگی کی اطلاع دو، اگر تمہیں یہ مناسب نہ لگے، کیونکہ جب میں انہیں لکھوں گی تو اپنا نام لائڈیا وکرم کے طور پر دستخط کروں گی۔ یہ ایک زبردست حیرت ہوگی، یہ کتنی شاندار شرارت ہوگی۔ میں ہنسی کی وجہ سے مشکل سے لکھ پا رہی ہوں۔ برائے مہربانی ہیرڈ، میری طرف سے معذرت کر لینا، میں مصروفیات ڈینی سے میری معذرت کر لینا، میں مصروفیات نہیں نبھا سکی، اور آج رات میں اس کے ساتھ رقص نہیں کر سکوں گی۔ اسے بتانا جب وہ سب کچھ جان لے گا تو مجھے معاف کر دے گا، اور میں وعدہ کرتی ہوں جب میں اگلے رقص میں ملاقات ہوگی تو میں اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ ناچوں گی۔ جب تک میں لانگ بورن پہنچ جاؤں گی تب اپنے کپڑے منگوا لوں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے کہو کہ میرے کڑھائی والے ملبل کے گاؤن میں جو شگاف ہے وہ اسے تمہاری ملازمت پیک کرنے سے پہلے سلائی کر دے۔ الوداع کرنل فاسٹر کو میرا پیار دینا۔ مجھے امید ہے کہ تم ہماری کامیاب روانگی کے لیے ضرور نیک خواہشات کا جام پیو گی۔ تمہاری مخلص دوست لائڈیا بینٹ۔ وہ نادان لائڈیا الزبتھ نے خط ختم کرتے ہی پکار کر افسوس سے کہا، ایسے وقت میں یہ کیسا خط لکھا ہے، مگر کم از کم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس سفر کی نیت میں سنجیدہ تھی، چاہے بعد میں اس شخص نے اسے کسی اور راہ پر لگا دیا۔ اس کی طرف تو یہ بدنامی کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ میرے بیچارے والد نے یہ سن کر کیسا محسوس کیا ہوگا۔ میں نے کسی کو اتنے سکتے میں نہیں دیکھا۔ وہ پورے 10 منٹ تک تو کوئی لفظ ہی نہیں بول سکے، اور ہماری ماں تو فوراً بیمار پڑ گئی اور سارا گھر پریشانی میں ڈوب گیا۔ او جین، الزبتھ نے افسوس سے کیا گھر کا کوئی نوکر ایسا تھا جو اس دن کے اختتام تک پوری کہانی سے واقف نہ ہو؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے امید ہے کہ ایسا نہ ہو، مگر ایسے وقت میں محتاط رہنا بہت مشکل ہے۔
کیونکہ ہماری ماں کو ہسٹیریا ہو گیا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ان کی مدد کروں، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کر پائی جو کر سکتی تھی۔ اس ممکنہ انجام کے خوف نے تو مجھے بے حس اور گمسم بنا دیا تھا۔ تمہاری مسلسل دیکھ بھال نے تمہیں نڈال کر دیا، تمہاری حالت تو مجھے اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتی۔ تم نے ہر فکر و ذمہ داری اکیلے ہی اٹھائی ہے۔ میرے اور کٹی مہربان رہی ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ ہر تکلیف میں شریک ہوتی، پر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس میں شامل ہوں۔ کتی تو نازک مزاج ہے اور میری اتنا زیادہ پڑتی ہے کہ اس کے آرام کے اوقات میں خلل ڈالنا ٹھیک نہیں تھا۔ ہماری پھپھو فلپس منگل کو لانگ بورن آئی جب والد روانہ ہو گئے اور جمعہ رات تک ہمارے ساتھ رکی۔ وہ ہمارے لیے بہت مددگار اور تسلی بخش ثابت ہوئی اور لیڈی لوکاس بھی بہت مہربان رہیں۔ وہ بدھ کی صبح تعزیت کے لیے ہمارے گھر آئیں اور ہماری اپنی ماں اور بیٹیوں کی مدد کی پیشکش کی۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم بتائیں، بہتر ہوتا وہ گھر ہی رہتی۔ الزبتھ نے سخت لہجے میں کہا۔ شاید ان کی نیت ٹھیک ہو، مگر اس مصیبت میں اپنے ہمسایوں کو زیادہ دیکھنا ناقابل برداشت ہوتا ہے اور مدد تو ناممکن ہے۔ تعزیت افسوسناک ہے۔ انہیں چاہیے تھا وہ دور رہ کر ہی ہم پر اپنی فتح کا جشن مناتی اور مطمئن رہتی۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اس کے والد نے اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے شہر میں کیا اقدامات کرنے کا ارادہ تھا۔ میرے خیال میں جینیکا وہ پیم جانا چاہتے تھے جہاں انہوں نے آخری بار گھوڑے بدلے تھے۔ کوچ بانوں سے بات کرنی تھی اور دیکھنا تھا وہاں سے کوئی سراغ مل سکتا ہے یا نہیں۔ ان کا بنیادی مقصد وہ نمبر حاصل کرنا تھا جس سے وہ کوچ لی گئی تھی، جس پہ وہ کلام سے روانہ ہوئے۔ کوچ لندن سے کرائے پر لی گئی تھی۔ چونکہ ایک شریف آدمی اور خاتون کا ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں منتقل ہونا غیر معمولی واقعہ تھا، اس لیے اس نے کلام میں مزید چھان بین کا ارادہ کیا۔ اگر وہ کسی طرح بھی معلوم کر سکتے کہ کوچ بان اس سے پہلے مسافر کو کہاں اتارا تھا تو وہ وہاں بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے جانے کا سوچ رہے تھے، اور انہیں امید تھی کہ شاید کوچ اسٹینڈ سے کوئی اور نمبر مل سکے۔ مجھے ان کے دیگر منصوبوں کا علم نہیں، مگر وہ اتنی عجلت میں روانہ ہوئے اور ان کے جذبات اتنے بے قابو تھے کہ مجھے ان کی معلومات حاصل کرنے میں بہت دقت پیش آئی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔